बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने जो वीडियो पेश खिदमत है उसका उन्वान है आसमान से नाजिल होती हुई बद्दुआ। और आमीन कहने वाले खुद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो वाक़या है जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर आमीन कह रहे हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बद्दुआ कर रहे हैं। ये वो दिल दहला देने वाला वाक़या है जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की सीढ़ियों पर आमीन फरमाते रहे और सहाबा हैरान रह गए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह आपके ईमान में भी इजाफा होगा और आपको काफ़ी नसीहतें भी मिलेंगी। इसमें ये एक नसीहत आमेज़ वीडियो है, आप इसको ज़रूर पूरी की पूरी वीडियो आप देखें इसको। मदीने की वो घड़ी, जुम्मे का दिन, मस्जिद नबवी में सकूत तारी है, खामोशी है, मदीने की फिजा साकित है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही है। मिंबर के करीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की नज़रें मिंबर पर जमी हुई हैं। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर कदम रखते हैं और तो हर सीढ़ी पर लबे मुबारक से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है। पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखते हैं, लब हिलते हैं, आवाज़ आती है आमीन। दूसरा कदम सीढ़ी पर रखते हैं, आंखें झुकी हुई हैं, चेहरा संजीदा है और फिर वही लफ्ज़ आमीन। तीसरा कदम सीढ़ी पर रखते हैं, आंखें झुकी हुई हैं, सहाबा के दिल धड़क रहे हैं और फिर वही लफ्ज़ आमीन। नमाज ख़त्म होती है, दिलों में सवाल भरा हुआ है। एक सहाबी लरजती हुई आवाज़ में पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने मिंबर पर चढ़ते हुए 3 बार आमीन क्यों कहा? जवाब सुन के आपकी आंखें भीग जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में बोझ है, आंखों में नमी है, आंखों में नमी है। आपसे ने फरमाया, आज मेरे पास जिब्राइल आए थे, उन्होंने दुआ की। उनकी पहली बद्दुआ ये है, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दुरूद न भेजे। तो मैंने कहा आमीन। दूसरी बद्दुआ, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और फिर भी बख्शा न गया। तो मैंने कहा आमीन। तीसरी बद्दुआ सबसे भारी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को या किसी एक को अपनी जिंदगी में पाया और इनके कदमों में जन्नत थी और फिर भी वो जन्नत में दाखिल ना हो सका। तो मैंने कहा आमीन। सोचें, जिस चीज पर जिब्राइल बद्दुआ करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह दें, वो कैसा बदकिस्मत शख्स होगा। आज भी जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और लब खामोश रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना कहें। आज भी जब रमजान आए और आंख ना भीगे और अपनी मगफिरत ना करा सके, आज भी जब माँ बाप सामने हो तो दिल नरम ना हो, उनकी खिदमत ना कर सके और जन्नत कमा सके, तो डर जाना कहीं हम भी उन आमीन वालों में शामिल तो नहीं है। सोचें, जिस पर जिब्राइल बद्दुआ कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं, इसकी महरूमी कितनी बड़ी होगी। ये वाक़या हमें झंझोड़ देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और दुरूद ना हो, रमजान आए और बख्शिश ना हो, माँ बाप जिंदगी में मिल जाए और जन्नत नसीब ना हो। इस वाक़े की तफसील हम आपको वजाहत के साथ बयान करते हैं ताकि आपकी समझ में पूरी किस्सा आ जाए। स्टेप बाय स्टेप में आपको ये बयान करता हूं। किरदार नंबर 1 लेते हैं पहले हम।
جس نے درود نہ پڑھا، اس کا عنوان ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور دل خاموش رہا۔ ایک شخص دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، وہ بازاروں میں، محفلوں میں، اپنے گھر میں، ہر طرف جا رہا ہے، آ رہا ہے، مسجد میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار لیا جا رہا ہے، لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ درود نہیں پڑھ رہا، کیونکہ اس کی عادت ہی نہیں ہے۔ کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہہ لے، جو سب سے چھوٹا درود ہے۔ اس کے پڑوس میں کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن وہ تو نیکیاں نہیں کما رہا بلکہ الٹا گناہ کمانے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو حکم دیا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ وہ شخص اس کی بات سنتا ہے اور ہنس دیتا ہے اور بات کو چینج کر دیتا ہے، اس کے لبوں پر درود شریف نہیں آتا، حالانکہ وہ دشمن نہیں تھا، وہ گستاخ نہیں تھا، لیکن لاپرواہ تھا۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کانوں سے ٹکراتا ہے مگر دل تک نہیں پہنچتا۔ رات کو وہ شخص اکیلا، دل بے چین، نیند نہیں آ رہی، اندر سے ایک آواز آتی ہے یہ تو نے کیا کیا؟ عجیب خالی پن ہے، سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ وہ زبان کھولتا ہے مگر درود کے الفاظ آتے ہی نہیں۔ وہ ایک درود تھا، بس ایک درود جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ سکتا تھا۔ مرنے کا وقت قریب آ گیا، بستر مرگ پر پڑا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سانس کھلی ہوئی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں درود پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، خاتمہ بالایمان ہو جائے گا۔ اس کی زبان ہلتی ہے مگر لفظ نہیں نکلتے کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی گونجتی ہوئی آواز ابھرتی ہے، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز باز گشت میں سنائی دیتی ہے، آمین۔ وہ کافی نہیں تھا، بس غافل تھا، اور غفلت کبھی کبھی ہلاکت بھی بن جاتی ہے۔ اے سننے والوں غور سے سن لو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ جوڑنا ہے تو ان کا نام نامی سن کر ان پر درود بھیجنا لازمی ہے۔ کم سے کم ان کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہہ لیا کریں، ہو سکتا ہے ہم ان آمین والوں میں سے بچ جائیں۔ اب آپ کے سامنے کردار نمبر 2 ہے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والا۔ جنت گھر میں اور لوگ اس کو باہر ڈھونڈتے پھر رہے، یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی۔ رات کا وقت ہے، ماں چارپائی پر پڑی کھانس رہی ہے اور امداد طلب نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ ماں کی کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، شدید بیمار ہے نا، ساری عمر اس نے پال پوس کر اپنے بیٹے کو پالا، اپنی توانائی اس کو دے دی، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کے سامنے محتاجگی کی حالت میں ہے۔ ماں کمزور آواز میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، بیٹا پانی پلا دے۔ بیٹا موبائل پر مصروف ہے، کہتا ہے ابھی رکو اماں، ابھی پلاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ماں پھر پانی مانگتی ہے، بیٹا جھنجلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں تم کو صبر نہیں ہے جو چلائے چلے جا رہی ہو، میں مصروف ہوں ابھی۔ ماں خاموش، آنکھوں میں نمی، وہ بد دعا نہیں دیتی تھی، وہ بس چپ ہو جاتی تھی، صرف چپ، بد دعا نہیں دے رہی ہے، وہ صرف چپ ہو جاتی تھی۔ باپ کی بے بسی، باپ مسجد سے لوٹتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر والوں کو سلام کرتا ہے اور بیٹا سر ہلا کر باہر نکل جاتا ہے۔ باپ بچپن ہی سے اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کرتا رہا ہے، لیکن بیٹا کوئی توجہ نہیں دیتا۔ باپ نے کبھی اونچی آواز میں کچھ نہ کہا، اس نے بیٹے کو بد دعا بھی نہ دی، مگر اس کی خاموشی پہاڑوں سے بھاری تھی۔ دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، بیٹی کی لاپرواہیوں کی وجہ سے ماں علاج نہ ہونے کے باعث مر جاتی ہے بیچاری۔ ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹا رو رہا ہے
اور کہہ رہا ہے اماں اٹھ جائیں، اب میں وقت دوں گا، اب میں آپ کی خدمت کروں گا، اب میں آپ کی تابعداری کرتا رہوں گا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب پچھتائے کیا ہوت جب تڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب وہ قدم کہاں رہے جن کے نیچے جنت تھی، وہ تو اپنے رب کے پاس جا چکی ہے۔ اب اس نے اپنی ماں کی زندگی میں کوئی قدر ہی نہ کری، اس کی کوئی فکر نہیں کری، محتاج بنا کر چھوڑ دیا۔ اب کہاں جا کر جنت تلاش کرے گا؟ جنت تو اس کے گھر میں تھی، لیکن وہ بدنصیب اس کو حاصل ہی نہ کر سکا۔ جبرائیل کی آواز گونجتی ہوئی آتی ہے، ہلاک ہو وہ شخص جس نے ماں باپ کو پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بازگشت گونجتی ہے، آمین۔ کردار نمبر 3 دیکھیں۔ رمضان پایا مگر خالی ہاتھ رہا، محرومی رہا، جیسا تھا ویسی کا ویسی رہ گیا، جیسے ہم گناہگار لوگ۔ بخشش کا مہینہ اور خالی ہاتھ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سنیں، رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، وہ رات آ چکی ہے جس رات آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت سجائی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا؟ مگر ایک شخص ہے جو اس اعلان کے باوجود سو رہا ہے، اس کی روٹین پر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، نہ نماز کی فکر ہے، نہ تراویح کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی فکر۔ پہلا روزہ ختم ہونے والا ہے، اذان ہونے والی ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، لوگ افطار کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ شخص روزہ تو رکھتا ہے مگر دل کہیں اور ہے اس کا۔ وہ سارا دن روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا رہا، کم تولتا رہا، حرام کمائی کماتا رہا، غیبت کرتا رہا، غصے کی حالت میں لوگوں سے بیکار اور لغو باتیں کرتا رہا۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے، آنکھ کا بھی، کان کا بھی، ہاتھ کا بھی، زبان کا بھی اور پیر کا بھی۔ وہ کسی چیز کی حفاظت ہی نہ کر سکا۔ افطار کے بعد نماز مغرب کو وہ مؤخر کر دیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر آ جاتا ہے تراویح کا وقت، عشاء کی نماز کا وقت۔ مسجدیں آباد ہیں، بڑے چھوٹے سب مسجدوں میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ موبائل پر دوستوں میں، کاروبار میں مصروف ہے، ہنسی مذاق میں مصروف ہے۔ اس کو نماز عشاء اور تراویح کی کوئی فکر نہیں۔ فرشتے لکھ رہے ہیں اور وہ موبائل اسکرین دیکھ رہا ہے۔ پھر آ جاتی ہے آخری عشرے میں شب قدر، مسجد میں سسکیاں گونج رہی ہیں، تمام لوگ گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، آنکھیں نم ہیں، ہر کوئی عبادت میں مصروف۔ وہ شخص کہتا ہے ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، مگر نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اور اپنے نصیبوں کو بھی سلا دیتا ہے۔ شب قدر تو وہ رات تھی جو 1000 مہینوں سے بہتر تھی۔ اس رات تقدیریں لکھی جا رہی تھیں، مگر وہ شخص گہری نیند میں تھا۔ عید کا دن آ جاتا ہے، رمضان المبارک رخصت ہو جاتے ہیں، عید کا دن آ چکا ہے۔ وہ نئے کپڑے پہنتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹا سب کچھ کرتا ہے، مگر دل میں عجیب سا خلا۔ اس کے اندر سے اس کی ضمیر کی آواز آتی ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ پورا رمضان گزار دیا لیکن اس کا احترام نہیں کیا۔ لوگوں کو اس مہینے سے تو بہت کچھ ملا، تجھے کیوں نہیں ملا؟ یہ سب تیری غفلت ہے، تو غافل رہا۔ اور وہ افسوس کرتا رہتا ہے۔ پھر مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، قبر کی تنہائی اس کے سامنے ہوتی ہے، اندھیرا، خاموشی، سناٹا، اکیلا قبر میں پڑا ہوا ہے۔ رمضان سامنے کھڑا ہے، شکایت کرتا ہوا،
میں تو آیا تھا تجھے بخشوانے، تو نے مجھے ضائع کر دیا، مجھ سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام کی فیصلہ کن گونجدار آواز گونجتی ہے، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے، آمین۔ نصیحت یہی ہے کہ رمضان دوبارہ ملے یا نہ ملے، مگر یہ حسرت قبر تک ساتھ جائے گی کہ ایک مہینہ آیا تھا جس میں جنت بڑی آسانی سے کما سکتے تھے، مگر ہم مشکل میں ہی پڑے رہے۔ یا اللہ، اگر ہم نے کبھی رمضان کی ناقدری کی ہو تو ہمیں معاف فرما دے، اگلا رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان بد نصیبوں میں بھی شامل نہ کرنا جن پر جبرائیل کی بد دعا ہو اور جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں، بلکہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سوچیں، جب جبرائیل دعا کر رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے تو آسمان پر کہیں ہمارا نام تو نہیں لیا جا رہا تھا؟ یا اللہ، اگر کبھی ہمارے نام پر وہ آمین کہی گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے لبوں کو درود سے تر کر دے، ہمارے رمضان کو بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں کو ماں باپ کے قدموں میں جھکا دے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تو جناب، یہ تھا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو میں آپ نے سنا۔ میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ پلیز 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 ان تمام باتوں پر عمل کریں اور اپنی جنت کمائیں، کیونکہ تمام مسلمان جنت میں تو جائیں گے، لیکن جو گناہ گار لوگ ہوں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جائیں گے۔ تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں ہی چلے جائیں۔ تو اس کے لیے یہ آپ کو 3 کردار آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ہماری آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں کردار والوں سے بچائیو اور ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ بنائیو۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ والسلام رفعت سمیع خان۔